यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम मरकुस की इंजिल बाब 6 और उसकी आयत 1 से आयत 29 तक गौर करे थे। हम जो बातें ये 29 आयतों के ज़रिए से देखे थे वो ये थे कि नासरत के लोगां ईमान लाने से इनकार करते हैं, और दूसरी बात थी यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खिदमत गुजारी के लिए बाहर भेजते हैं। तीसरी बात थी हेरोदस बादशाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल करता है। आज हम आयत 30 से गौर करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम हम सबको आज क्या सिखाना चाहता है। तो प्यारे भाई बहन, अब हम आयत 30 और 31 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और रसूलों ने यीशु के पास जमा होकर जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। तो प्यारे भाई और बहन, जब हम खुदा की खिदमत गुजारी करते हैं और खुदा हमारे ज़रिए से जो जो काम करता है, हम खुदा के वो सारे बातों को अपने मसीह भाई और बहन के सामने बांटना ज़रूरी है। ऐसा करने से खुदा की बड़ाई होती है। जब शागिर्दा खिदमत गुजारी से लौटे तो मसीह ये बात महसूस करे होंगे कि उनके शागिर्दा थक गए हैं, उनको अब थोड़ा आराम की ज़रूरत है। मसीह भी काफ़ी थक गए थे। मेरे दोस्त, खुदा चाहता है कि हम काम करने के साथ साथ थोड़ा आराम भी करना चाहिए। कितना भी बोले तो जिस्म है, थक जाते हैं। हमारे जिस्म को भी आराम की ज़रूरत है। मसीह एक खुदा होते हुए आराम लिए, हम भी आराम लेना चाहिए। आयत 32 से 34 में लिखा हुआ है, बस वो किश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उन्हें जाते देखा और बहुतों ने पहचान लिया और सारे शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उससे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत बातें सिखाने लगा। तो मसीह अकेले में अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, मगर ये नहीं हो सकता। लोग उनके पीछे निकल गए, और एक ज़बरदस्त बात यह गौर करने की है कि मसीह पहुंचने से पहले भीड़ पहुंच गई और उनके इंतज़ार में थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसीह जब ये भीड़ को देखे तो उन पे ये बात का कैसा असर पड़ा। क्या मसीह गुस्से में आ गए क्या? बिल्कुल नहीं। हालांकि थके मांदे थे, मगर ये भीड़ को देख के उनको तरस आया और उनको महसूस हुआ कि इनका कोई चरवाहा नहीं है। मेरे दोस्त, सारे लोगां मसीह के भेड़े हैं और मसीह चरवाहा हैं, और ये वजह थी जो उन लोगों को रूहानी खाना और जिस्मानी खाना दिए। आयत 35 से आयत 37 में लिखा हुआ है, जब दिन बहुत ढल गया, उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें रुखसत कर ताकि वो चारों तरफ की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? तो प्यारे भाई बहन, यहाँ अपने शागिर्दों को ऐसा काम दे रहे हैं जो कि उन लोगों के लिए करना नामुमकिन की बात है। इंसानी ताकत से तो ये नहीं हो सकता, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह हम लोगों को ऐसा काम देते हैं जो कि हमारे लिए करना नामुमकिन की बात है। उन्होंने इसलिए नामुमकिन का काम हमको देते हैं ताकि हम ये जान लेना कि जो काम उन्होंने हमारे हाथों में सौंपे हैं वो हम
کرنے والے نہیں ہیں بلکہ انہوں کرنے والے ہیں۔ یہ واقعے میں بھی انہوں نہیں چاہ رہے کہ ان کے شاگرداں یہ کام کرنا بلکہ انہوں کرنا۔ میرے بھائی، ہم تو مسیح کے ہاتھ میں ایک اوزار ہیں جن کا انہوں استعمال کرتے ہیں۔ آیت 38 سے 44 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر جماعت جماعت کر کے بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 اور 50 کی خطریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت چاہی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کچھ مچھلیوں سے بھی، اور جنہوں نے روٹیاں کھائیں وہ 5000 مرد تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ معجزے کو ان کے شاگرداں اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ صرف ان کے شاگرداں نہیں بلکہ وہ سارے لوگاں جو بیٹھ کے کھائے۔ لوگوں کے سامنے مسیح وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کے ذریعے سے ان کا پیٹ بھرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے کائنات کو مسیح اپنے منہ کے دم سے بنائے۔ انہوں مچھلیوں کو بھی بنائے، انہوں گیہوں کو بھی بنائے، اپنے ہاتھوں سے یہ لوگوں کو کھلائے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ لوگوں میں سے کئی لوگاں پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھائے ہوں گے۔ آیت 45 میں لکھا ہوا ہے، اور فلفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر چڑھ کر اس سے پہلے اس پر بیت سیدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ تو یہاں مسیح کا ارادہ پورا ہوا، اور انہوں معجزے کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اپنا جلال ظاہر کرے، اور اب انہوں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو مسیح ایک جگہ بھی ٹکتے نہیں تھے۔ جیسا اپنا کام ختم کر لیتے تھے تو وہاں سے نکل جاتے تھے۔ میرے دوست، میں جانتا ہوں کہ آپ کی کئی ضرورتیں ہیں جن کو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ آپ کے لیے مشکل کی بات ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور بول سکتا کہ اگر آپ اپنی ضرورت کو مسیح کے ہاتھوں میں سونپیں گے تو مسیح ضرور آپ کے ضرورت کو پورا کریں گے۔ آیت 46 سے 92 میں لکھا ہوا ہے، اور انہیں رخصت کر کے پہاڑ پر دعا مانگنے گیا، اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے، اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو نہیں۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی، اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 48 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ تو میرے بھائی، مسیح کے شاگرداں وہ رات کو کشتی میں تھے، اور کشتی کو سنبھالنے کے لیے
اپنا زور لگا رہے تھے اور اپنا خون پسینہ ایک کر رہے تھے، اور ہوا کے وجہ سے پانی کشتی میں آ جا رہا تھا، اور ان لوگاں شاید یہ سوچنے کو لگے کہ اب ان کا ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسیح اپنے آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ شاگرداں کتنی محنت کر رہے ہیں وہ کشتی کو سنبھالنے کے لیے۔ میرے دوست، واقعی میں یہ ایک زبردست بات ہے کہ انہوں دیکھ رہے تھے۔ میں تو نہیں جانتا کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے اور کون سے مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہت ہی تنگی سے گزر رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اندھیرے میں ایک کونے میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے، آپ آزمائشوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوں گے، اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں طوفان محسوس کر رہے ہوں گے، اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ ضرور ڈوبنے والے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا۔ کلام بتاتا ہے کہ مسیح ان کے شاگردوں کو دیکھ رہے تھے، انہوں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، انہوں آپ کے مصیبت کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ کن کن مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ان کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ کو اپنے مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے چھڑانے والے صرف مسیح ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ کیا آیت 53 سے 56 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فی الفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے، اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں جہاں سنا کہ وہ ہے وہاں وہاں لیے پھرے، اور وہ خواہ گاؤں خواہ شہروں خواہ بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے سب اچھے ہو جاتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، آج ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مسیح کتنے بیماروں کو شفا کرے ہوں گے۔ لوگاں ان کے پاس بیماروں کو لاتے تھے اور انہوں وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے دشمناں اپنے آنکھوں سے دیکھے مسیح کو معجزے کرتے ہوئے اور لوگوں کو شفا دیتے ہوئے، اس لیے ان لوگاں ان کے معجزوں کا انکار نہیں کر سکے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 6، اور اب ہم باب 7 پہ جائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 5۔ لکھا ہوا ہے، پھر فرسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فرسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر قائم رہنے کے سبب جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے بزرگوں سے انہیں پہنچی ہیں، جیسے پیالیوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فرشیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ تو پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ فرشیاں اور فقیاں یروشلم سے مسیح کے پاس آئے، تو یسوع مسیح کی تعلیم ان پہ اتنا اثر ڈالی کہ یہ لوگ یروشلم سے گلیل کو آئے جہاں مسیح خدمت گزاری میں مصروف تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی روایت کیا تھی؟ ان لوگ مسیح کی شکایت اس بارے میں کر رہے تھے کہ مسیح ان کے شاگردوں کو روایت سے دور لے کے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرشیاں اور صدوقیاں
اور شریعت کے استاداں اور فقیاں اپنے خود سے کتے کی قانون اور قاعدے بنا لیے تھے اور لوگوں پہ یہ بوجھ ڈال رہے تھے کہ قانون اور قاعدوں پہ چلنا، مگر لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جا رہا تھا اور قانون اور قاعدوں پہ چل چل کے تھک جا رہے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے بوجھ ایک حد تک اٹھا سکتا اور اس سے زیادہ نہیں، اور فرشیاں اور فقیاں ہمیشہ طاق میں رہتے تھے کہ مسیح کو کہاں پھنسا سکتے۔ ان کی پوری کوشش رہتی تھی کہ مسیح کو کہیں نہ تو کہیں پھنسانا اور ان پہ الزام لگانا، یہ ان کی ایک عادت تھی۔ آیت 6 سے 10 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، یشیاہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہیں، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے حکموں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کے ماننے کے لیے خدا کے حکم کو کیا خوب باطل کرتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ فرشیاں خدا کا کلام استعمال کرنے کے بجائے روایتوں کا استعمال کر رہے تھے۔ روایت ایک اچھی چیز ہے اور اچھے کے لیے روایت پہ قائم ہونا ایک اچھی بات ہے، مگر یہ روایت اس وقت بری ہو جاتی جو یہ روایت کا استعمال خدا کے کلام کے جگہ پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان خدا کے کلام کو بازو رکھ کے روایت کا استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے برا ہو جاتا ہے، بلکہ ہم خدا کے نظروں میں گنہگار بھی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے شان میں گا رہے تھے اور اس کی عبادت کر رہے تھے، مگر پھر بھی خدا کو خوش نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے کلام کا استعمال نہیں کر رہے تھے بلکہ روایتوں کا استعمال کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو خدا کے کلام پہ عمل کرنے کی فکر نہیں تھی، بلکہ روایتوں پہ زور دے کے یہ دیکھتے تھے کہ کیا لوگ روایتوں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر لوگ روایتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے تو ان پہ جھپٹتے تھے یا ان لوگاں بوجھ کام کرے۔ ان لوگاں مسیح کے شاگردوں پہ غور کر رہے تھے کہ مسیح کے شاگرداں اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں یا نہیں، ان کے شاگرداں روایتوں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خدا سے اور خدا کے کلام سے بہت ہی دور ہو گئے تھے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ان لوگاں صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور مسیح اور ان کے شاگرداں صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ آیت 11 سے 15 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، لیکن تم کہتے ہو، اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی، تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے۔ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو، اور ایسے بہت تیرے کام کرتے ہو۔ اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یا مسیح ایک مثال دے رہے ہیں کہ ان لوگاں کیا کر رہے ہیں۔ موسیٰ اپنے شریعت میں بتائے تھے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، مگر یہ فرشیوں کی اور فقیوں کی روایت یہ بول رہی تھی کہ ماں باپ کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا رواج
یہ بتا رہا تھا کہ ماں باپ کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیسہ ماں باپ کو دیتے ہیں وہ پیسہ اگر ہیکل میں لائیں گے تو اس سے بڑا ثواب کا کام نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہمارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ہے، بلکہ آج آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے، اور خدا آپ کو وہ ساری چیزیں دیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پہ عمل کرنا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اور ان کے لیے مددگار بننا۔ خدا کا جو حق بنتا آپ کے کمائی کا 10واں حصہ دینا، وہ آپ نکال دینا اور خدا کے پاس لانا، مگر باقی کا جو پیسہ ہے وہ آپ اپنے گھرانے کے خرچے کے لیے رکھنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا۔ کئی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ ہم خدا کی خدمت گزاری کر رہے ہیں، ہم کو پیسہ دیو۔ آپ دینا چاہتے ہیں تو دیو، مگر اپنے گھرانے کے حق کو مار کے نہیں، اپنے ماں باپ کے حق کو مار کے نہیں۔ خدا کی مرضی ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھرانے کا اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرنا اور ان کی دیکھ ریکھ کرنا اور ان کی عزت کرنا۔ فرشیاں جو ہیں مسیح کو پھنسانے کی کوشش کرے، مگر ان لوگاں اپنے باتوں میں پھنس گئے۔ اب ہم آیت 16 سے 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور پاخانے میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم اپنے دل کو سخت کریں گے تو ہمارے دل میں سچائی کے باتیں نہیں جا سکتے۔ ہم سنتے رہیں گے مگر سمجھ نہیں سکیں گے۔ سچائی کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اپنے دل کو کھولنا ضروری ہے۔ مگر شاگرداں بھی وہ بھیڑ میں کھڑے تھے مگر مسیح کے یہ باتوں کو سمجھ نہیں سکے۔ مگر ان میں خوبی یہ تھی کہ ان لوگاں سچائی کے باتوں کو جاننا چاہتے تھے، اس لیے مسیح جب گھر میں آئے تو ان لوگاں اپنا دل کھولے سچائی کو جاننے کے لیے۔ اس لیے مسیح سے پوچھنے لگے۔ پیارے بھائی بہن، آپ دیکھے ہوں گے جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو اس میں سے کئی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اس وقت آپ خدا سے دعا کرنا اور خدا سے پوچھنا کہ اس کے معنی کیا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ خدا ضرور آپ کو سچائی کے باتیں بتائیں گا۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے جب شاگرداں پوچھے تو مسیح تمثیل کے معنی سمجھائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کے کلام کو پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلام کو سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ دنیا میں زندگی گزارنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سچائی کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ مسیح کے پاس تو ضرور آئے مگر سچائی کو جاننے کے لیے نہیں، بلکہ مسیح کو پھنسانے کے لیے۔ مگر ان کے شاگرداں سچائی کو جاننا چاہتے تھے اور جانے۔ پیارے بھائی بہن، آپ کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کے گروہ میں یا پھر شاگردوں کے گروہ میں؟ لیکن میرے پیارے بھائی بہن، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو دل ہے ہمیشہ سچائی پہ ہونا چاہیے، اور سچائی کے باتوں کو جاننے کے لیے ہمارا خیال ہمیشہ لگا ہوا رہنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی ہے، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو خدا ضرور اس کے سچائی کے باتوں کو ہم پہ ظاہر کریں گا اور ہم کو روحانی طور سے آگے لے کے بڑھیں گا۔ لیکن اگر ہم ہمارے دل کو سخت کریں گے تو خدا ہمارے دل میں کام نہیں کر سکتا اور اپنے سچائی کو ہم پہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوست، ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم ہمیشہ
ہماری نظر خدا پہ رکھنا اور اس کے سچائی کو جاننے کی کوشش کرنا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پاک نام میں آمین۔